साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक। मुक़द्दस मरकज़ रसूल की अंजील उसका 6वां बाब। एक दिन रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। तब उसने उनसे कहा, तुम अलग वीरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो, इसलिए कि बहुत आमदोरफ्त थी और उन्हें खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती पर चढ़कर अलग एक वीरान जगह में चले गए और बतेरों ने उनको जाते देखा और जान गए और सब शहरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। और यीशु ने उतरकर बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर रहम आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका चरवाहा ना हो। और वो उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। पाक अंजील के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज के तारुफ में आपने सुना है कि आज हम साल के दौरान 16वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आज की पाक तलावतें चरवाहों के बारे में हैं, काहिनों के बारे में हैं, बादशाहों के बारे में हैं, लीडरशिप की बात की गई है कि अगर हमारी ज़िंदगी में हमें अच्छे लीडर मिलते हैं तो यकीनन हम अपनी असल मंजिल की तरफ रवां दवां होते हैं। उस दौर में भी और आज के दौर में भी लीडरशिप का बड़ा फुकदान नज़र आता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत कम नज़र आती हैं। लोगों को ऐसे ओहदों पर फाइज कर दिया जाता है जो उस जॉब के अहल नहीं होते। जब हम उस काम को समझते नहीं हैं, कर नहीं सकते, परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, तो यकीनन बगाड़ होगा, तनज़ली होगी, पस्ती होगी और हर तरह की परेशानियां और बुराइयां और प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे। आज जब हम अपनी ज़िंदगियों पर, अपने इदारों पर, जहाँ जहाँ पर भी हम हैं, देखते हैं कि फेवरेटिज़म है, अपनी मनपसंद के लोगों को लाया जाता है, चाहे वो परफॉर्मेंस दें या ना दें, लेकिन उनका होना ज़रूरी है। मेरिट कोई मानी नहीं रखता। और जब इस तरह का दौर हो तो फिर वहाँ पर बहुत सारी उलझने, मुश्किलात और मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। आज की पहली तलावत इशाया नबी के सहीफ़े में से आपने सुनी है। इन अयाम में हम हर इतवार किसी न किसी नबी को डिस्कस करते हैं। तो बनी इसराइल के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सेटअप था कि एक नबी होता था उस दौर के अंदर, एक बादशाह होता था और उसके बाद फिर रिलीजियस सेटअप होता था। नबी जो है वो खुदा का पैगाम बादशाह को देता था कि खुदा की रज़ा ये है, खुदा ये चाह रहा है। और बादशाह अगर अच्छा होता था तो वो उस नबी की बात को इम्प्लीमेंट करता था, अपनी रियाया के अंदर उस बात को यकीनी बनाता था। और उसके बाद फिर रिलीजियस तबकात जो हैं वो उस बात को
اپنے لوگوں میں گراس روٹ لیول پر اس بات کو پھیلاتے تھے، تشہیر کرتے تھے، اس بات کا یقین کرتے تھے کہ جو بات اوپر سے آئی ہے وہ سب لوگوں میں پہنچ گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سیٹ اپ تھا، اور یہ ایک بہت اچھی لیڈرشپ تھی، کیونکہ خدا کی طرف سے پیغام آتا تھا اور دوسرے سب اس کو مانتے تھے۔ آج کے دور میں ہم سب اپنی بات منواتے ہیں، اپنی تشہیر کرواتے ہیں۔ اب خدا ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، ہم خدا کی رضا کو نہیں دیکھ رہے، خدا کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں سے نکال دیا ہے، اور اسی بات کی آج ارمیا نبی بات کر رہا ہے۔ ان چرواہوں کی بات کر رہا ہے جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اپنی بھیڑوں کی بہتر دیکھ بھال نہیں کی، فکر نہیں کی، انہیں پراگندہ کر دیا، انہیں گناہ کی دلدل میں دھنسنے دیا، اور یہی گناہ ان کی اسیری کا سبب بنا۔ آج کی تلاوت بڑے ایک المناک وقت کے اندر بیان کی گئی ہے، جب بنی اسرائیل قوم بابل کی اسیری کے اندر تھے، اور باقی ماندہ جو ہیں ان کو بھی وہ اسیر کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ خداوند کا فرمان ہے، ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہوں کی بھیڑوں کو ہلاک کرتے اور پراگندہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کے حق میں جو میری امت کو چراتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلے کو پراگندہ کیا اور ان کو ہانک کر نکال دیا اور ان کی خبر گیری نہ کی، اس لیے میں تمہارے کاموں کو بدی کی وجہ سے تمہاری خبر لوں گا، تمہاری خبر لوں گا۔ ہم اکثر کئی دفعہ جب بچے شرارت کرتے ہیں تو کہتے ہیں والدہ میں تیری چنگی طرح خبر لینا، تو خدا جو ہے وہ ناراض ہے لیڈرشپ سے، چرواہوں سے، جن کی ایک بہت بڑی ذمہ داری، اور جن کو انہوں نے قبول کیا کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کو بہتر سمت کی طرف لے کر جائیں گے، خدا کی طرف لے کر جائیں گے، خدا کی رضا کو ان تک پہنچائیں گے، اور خدا کے ساتھ ان کا رابطہ کروائیں گے، کنیکشن ملائیں گے، تاکہ وہ خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ لیکن وہ یہ سب کچھ کرنے میں ناکام رہے۔ آج جب ہم اپنی لیڈرشپ پر بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، تو کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ آج بھی لیڈرشپ کا ایک بہت بہت بڑا فقدان جو ہے، کمی جو ہے، قلت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر سر انجام نہیں دے رہے۔ اس لیے ارمیا نبی آج فرماتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں تمہاری خبر لوں گا، یوں خدا کا فرمان ہے، اور میں ان تمام ممالک میں سے جہاں جہاں اس نے ان کو ہانک دیا تھا اپنے غلے کا بقیہ خود جمع کروں گا، اور ان کو ان کی چراگاہوں میں واپس لاؤں گا، اور وہ پھلیں گے اور بڑھیں گے، اور میں ان پر ایسے چرواہے مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے، اور پھر نہ ڈریں گے اور نہ خوف کھائیں گے، اور نہ کوئی ان میں سے گم ہوگا، یوں خدا کا فرمان ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ان سے لے لوں گا، ان چرواہوں کو ختم کر دوں گا، اور نئے چرواہے ان پر لاؤں گا جو ان کی فکر کریں، جو ان کو اچھی چراگاہوں میں لے کر جائیں، جہاں ان کو خوف نہ ہو، جہاں وہ گم نہ ہو، اور وہ ایک بہتر اور اچھی زندگی بسر کر سکیں۔
تو آج کی یہ تلاوت جو ہے وہ پاک انجیل میں پوری ہوتی ہے کہ وہ کون سا چرواہا ہوگا، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو بہتر طور پر اس سارے کام کو سر انجام دیں گے۔ وہ دن آتے ہیں جن میں داؤد کے لیے ایک صادق قومپل پیدا کروں گا جو بادشاہ ہو کر سلطنت کرے گا، وہ دانش مند ہوگا اور زمین پر عدل اور صداقت کا کام کرے گا۔ اسی کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل اطمینان سے سکونت کرے گا، اور جس نام سے وہ پکارا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ خداوند ہماری صداقت ہے، خداوند ہماری صداقت ہے۔ تو یہ ارمیا نبی نے بہت پہلے اس چرواہے کے بارے میں بتا دیا کہ حقیقی چرواہا کون ہے، حقیقی لیڈر کون ہے، ہمارا منجی کون ہے، ہمیں بچانے والا کون ہے، ہمیں مخلصی دینے والا کون ہے، ہماری نجات کا ضامن کون ہے، اور وہ ہے یسوع ناصری، جو حقیقی طور پر اپنے آپ کو بہتر چوپان منواتا ہے، بہتر چوپان کی ذمہ داری لیتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ آج ارمیا نبی بہت کلیئر کٹ باتیں کر رہا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہے کہ چرواہے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، چرواہا کیسا ہونا چاہیے، چرواہا کون ہو سکتا ہے۔ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، جس طرح آج ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدمت میں ہوں، میں خدا کا خادم ہوں۔ بھائی یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کا چناؤ ہوتا ہے، یہ خدا کا انتخاب ہوتا ہے۔ آج بے شمار تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہر کوئی اپنے آپ کو چرواہا کہتا ہے، اور آج ہم بھیڑوں کی بات نہیں کرتے، ہم اپنی ذات کی بات کرتے ہیں، اپنے خاندان کی بات کرتے ہیں، اپنے پیٹ کی بات کرتے ہیں اور اپنی تشہیر کرتے ہیں۔ اس لیے آج بھی بڑا ایک میس نظر آ رہا ہے، ایک بڑا کنفیوژن نظر آ رہا ہے۔ بھیڑیں پراگندہ ہیں، ہر روز بھیڑوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ آج ہر روز بھیڑیں گم ہوتی جا رہی ہیں، بھیڑوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، بھیڑوں کو غلط راستہ دکھایا جاتا ہے، اور بھیڑوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ آج ہم اس تلاوت کی روح میں آج خاص دعا کریں کہ جب ہم ایک ہی مسیحا کو ماننے والے ہیں، ایک ہی یسوع کی بات کرتے ہیں، ایک ہی ایمان کی بات کرتے ہیں، ایک ہی بپتسمے کی بات کرتے ہیں، تو یہ تقسیم کیوں ہے، یہ تفریق کیوں ہے، یہ طبقات کیوں بن رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گروپ کیوں تشکیل پا رہے ہیں؟ یہ ہماری قوم کی کمزوری ہے۔ جتنا ہم تقسیم ہوں گے اتنی ہی بے برکتی ہوگی، اتنا ہی خدا ہم سے دور ہوگا، اتنا ہی ہماری زندگیوں میں بے چینی ہوگی، اتنا ہی ہم پرابلم کو فیس کریں گے، کیونکہ خدا کا یہ کام نہیں ہے، خدا کی یہ رضا نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہو۔ ہم اس دور کو دیکھنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس دور کو دیکھنے کے لیے آرزو رکھتے ہیں کہ ایک ہی لیڈر ہے ہمارا، اور وہ یسوع ہے، وہی اچھا چرواہا ہے۔ ہم نے اس یسوع کے کتنے ٹکڑے کر دیے ہیں، ہر دن اور ہر وقت ہم اس کو تقسیم در تقسیم کرتے جا رہے ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے جس سے وہ پکارا جائے گا وہ یہ ہوگا، خداوند ہماری صداقت ہے۔ یہ ہے وہ اصل بات کہ خدا ہماری صداقت ہے، خدا کی طرف لوٹنا ہے،
اس چرواہے کو دیکھنا ہے جو ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے، جو بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور ہم بھیڑوں کی جان لے رہے ہیں، ہم ان کو ذبح کر رہے ہیں، ان کی اون، ان کی ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں دے دیں، اور ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں، خاندان کو بہتر کر لیں، اپنے گھروں کو بہتر سے بہتر بنا لیں، اپنے بچوں کو غیر ممالک میں لے جائیں، اور بھیڑوں کی کوئی فکر نہیں ہے، بھیڑوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج یہی سلسلہ ہے اور اسی پر ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں، اور بھیڑیں جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ آئیں ارمیا نبی جیسے انسان کو آج کے دور میں طلب کریں جو ہماری بہتر رہنمائی کر سکے، ہمیں سیدھا راہ دکھا سکے۔ آج کی دوسری تلاوت میں پالوس رسول اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم سب یسوع کے لہو کے، پاک لہو سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور اس میں ہم نے متحد ہونا ہے، اور ایک ہی ہستی ہے جو ہم سب کو متحد کر سکتی ہے، وہ جس نے اپنی جان دی ہے، جس نے ثابت کیا ہے کہ میں اچھا لیڈر ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں، میں آپ کو بہتر چراگاہ میں لے کر جا سکتا ہوں۔ میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں، اور میں انہیں نام بنام جانتا ہوں، نام بنام جانتا ہوں۔ چرواہوں نے اپنی اپنی بھیڑوں کے پیار کے ساتھ نام رکھے ہوتے تھے، اور وہ اس نام سے انہیں پکارتے تھے، اور وہ اتنی فیملیئر تھیں اس نام سے کہ جب چرواہا پکارتا تھا تو وہ اس کے پیچھے دوڑتی تھی۔ آج چرواہوں کا کیا کردار ہے؟ یہ پچھلے اتوار بھی یہ ساری باتیں تھیں، انہی تلاوتوں کی کنٹینیوشن آج بھی چل رہی ہے، تو چرواہوں کی ذمہ داریوں پر بات ہو رہی ہے۔ پچھلے اتوار بھی ہم نے اسی بات پر زور دیا تھا، آج کا اتوار بھی لیڈرشپ کی بات کرتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا لیڈر جو ہے وہ ہماری بہتر رہنمائی کر سکتا ہے، کہاں سے ہمیں روحانی خوراک حقیقی طور پر مل سکتی ہے، کہاں پر خدا صداقت ہے کی آواز بلند ہوتی ہے، کہاں سچائی کا پیغام ملتا ہے، اور کہاں صرف شور شرابہ اور وقت کو طول دے کر 3 گھنٹے ہم بھیڑوں کو بٹھائے رکھتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے وہ لیڈر ہیں، کون سے وہ چرواہے ہیں جو خدا کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں۔ آج کی پاک انجیل کے اندر بھی پوری طرح ارمیا نبی کی ساری نبوت اور ساری پیشن گوئی جو ہے وہ آج کی پاک انجیل میں پوری ہوتی ہے۔ پچھلے اتوار خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو 2 کر کے بھیجا، اور ارمیا کہتا ہے کہ میں ان سارے چرواہوں کو ختم کر دوں گا اور نیا سیٹ اپ لے کر آؤں گا، اور یہ نیا سیٹ اپ جو ہے وہ پچھلے اتوار کی پاک انجیل میں اور آج کی پاک انجیل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس ارک ریزی سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اپنے خداوند کے ساتھ مل کر، اپنے استاد کے ساتھ مل کر، اپنے چرواہے کے ساتھ مل کر۔ یہ شاگرد بھی یسوع کی بھیڑیں ہی تھیں، اور ان بھیڑوں میں سے یسوع المسیح نے ان کا چناؤ کر لیا، چن لیا، انتخاب کر لیا، اور پھر ان کی تربیت کی کہ آپ نے اچھے چرواہے ہونے کا کردار ادا کرنا ہے۔ تو آج کی پاک انجیل بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتاتی ہے کہ وہ اتنی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع المسیح فرما رہے ہیں کہ اب تم چلے جاؤ ویران جگہ پر، تم تھک چکے ہو، اور جا کر تھوڑا سا آرام کر لو۔ لیکن لوگ جانتے تھے کہ یہ کہاں جانے والے ہیں، وہ پیدل ان سے پہلے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، پیدل وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب خداوند یسوع المسیح کشتی سے اترتا ہے تو بڑا ہجوم دیکھتا ہے، اور لکھا ہے کہ خداوند کو ان پر
तरस आया और कहा कि ये वो लोग हैं जिनका कोई चरवाहा ना हो, जिनका कोई चरवाहा ना हो। और फिर वो उनको सारी अपनी थकावट, सारा कुछ भूल कर, लोगों को देखकर, भेड़ों को देखकर, अपनी सारी मसरूफियात को ख़त्म करके, अपनी सारी थकन को ख़त्म करके एक नए सिरे से उनको बहुत सारी बातों की तालीम देने लगा। और ये है अच्छा चरवाहा। आज हम अपने आराम का, अपनी मसरूफियत का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन खुदावंद थके होने के बावजूद जब खुद खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हुक्म दे रहा है कि महसूस होता है कि आप बहुत थक चुके हैं, आराम करो। और लिखा है कि उन्हें खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। और आज हम अपनी ज़िंदगियों पर जब गौर करते हैं कि क्या मैं इसी तरह खुदा के लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी इन्हीं की तरह है या डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर अपनी ज़िंदगियों पर गौर कीजिए। जो चरवाहे हैं, जो दावा करते हैं कि हम खुदा के खादम हैं, जो इस बात में, जो इस खिदमत में आए हैं। आज पिछले इतवार भी और आज भी हमने खुदा की कलाम की रोशनी में चरवाहों के बारे में देखा है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। बनी इसराइल के लोग जो चरवाहे थे वो महीनों महीनों घर नहीं आते थे। बड़ी कठिन ज़िंदगी है, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। भेड़ों की खबरगिरी रखना, भेड़ों के साथ रहना, भेड़ों की मदद और रहनुमाई करना, भेड़ों के लिए खुराक का इंतज़ाम करना, भेड़ों की मरहम पट्टी करना, भेड़ों को तंदुरुस्त और तवा ना देखना, भेड़ों के ईमान का खातिर खा इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आज के इस दौर में जितना इसको आसान तरीन काम समझा गया है वो पहले नहीं था। आज इसको बहुत ही आसान काम समझा जाता है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। इस पर पूरा उतरना अपनी जान का खात्मा करना है, अपनी जान को जोखों में डालना है, उनके दुखों में दुखी होना है, उनके दुख को फील करना है। जब तक आप किसी के दुख को अपना दुख नहीं समझते, उस वक्त तक आप कभी भी उसकी ना तो मदद कर सकते हैं, ना आप उसकी फीलिंग को समझ सकते हैं, ना आप उसकी कोई रहनुमाई कर सकते हैं, ना आप उसकी कोई बेहतरी कर सकते हैं। आज हम सब सेल्फिश और बेहिस और बेपरवाह लोग हैं जो चरवाहे हैं। हमें भेड़ों की परवाह नहीं है, हमें अपनी ज़ात की है, अपने ख़ानदान की है, अपनी बात करते हैं। और हम भेड़ों के साथ झूठ बोलते हैं, उनको गुमराह करते हैं, उनको परागंदा करते हैं, उनको स्टोरियाँ सुनाते हैं, कहानियाँ बताते हैं और तालियाँ बजवाते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं करते। आए खुदावंद से दुआ करें कि खुदा हम सबको अच्छे चरवाहे अता फरमाए और अच्छे लीडर अता फरमाए। आज हर जगह पर एक बहुत बड़ी कमी जो है वो लीडरशिप की हो रही है महसूस, और इसको पूरा करना ही बेहतर ज़िंदगी है और तरक्की का ज़ामन है। जब हम अच्छे इंसान अच्छी जगहों पर नहीं लाएंगे, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। खुदा करे कि एक ही चरवाहा और एक ही गला हो, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।